बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर खान मुरानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिविल नाफरमानी के हवाले से, क्योंकि हाल ही में इमरान खान साहब ने एक थ्रेट किया है मौजूदा सिस्टम को, मौजूदा निज़ाम को, कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। मुतालबात क्या थे इमरान खान साहब के? अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने दो बड़े मुतालबे जो है वो रखे थे। एक तो ये था कि सियासी कैदियों की आज़ादी, और उसके बाद 9 मई और 24-26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ उसकी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। ये दो बड़े मुतालबात हैं, और उसके बाद अगर ये दो मुतालबात पूरे ना हुए तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने एक सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है वो इंदिया दिया है। इंदिया क्या दिया, बल्कि ऐलान कर दिया है। और सिविल नाफरमानी जो है वो किसी भी निज़ाम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, वो हालात व वाक़यात हर मुल्क या हर रीजन के वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन सिविल नाफरमानी के असरात जो है वो किसी भी निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए बहुत ही मोहलिक होते हैं। यानी उस सिस्टम दोबारा चल नहीं सकता। अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो जाए तो इन दो में से एक चीज़ कामयाब होती है, या तहरीक कामयाब होती है या फिर वो सिस्टम जो है, निज़ाम कामयाब होता है। तो ये होता कब है और किस वक़्त ये कदम उठाया जाता है? आम तौर पर जब कोई बहुत ही बड़ा काम होना होता है तो उस वक़्त ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू की जाती है। सिविल नाफरमानी का मतलब क्या है? सिविल नॉन ओबीडियंस, यानी जो मुलाजमीन होते हैं, जो इदारे होते हैं, क्योंकि किसी भी निज़ाम को, किसी भी सिस्टम को इदारे चला रहे होते हैं। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जैसे सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, टैक्स का निज़ाम है, और अदालती निज़ाम है। जितने किसी भी सिस्टम को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे होते हैं। और इदारे के अंदर जो है दो किस्म के इदारे होते हैं, एक फ़ौजी इदारे होते हैं और एक सिविल इदारे होते हैं। तो फ़ौजी इदारों के अंदर जो नॉन ओबीडियंस है वो तो बगावत के ज़ुमरे में आती है, उसकी तो फ़िलहाल हम इस वीडियो के अंदर ज़िक्र नहीं करेंगे। हम अभी अपना जो करंट इशू है वो ये है कि सिविल नॉन ओबीडियंस तारीख़ में कब कब हुई और इसके क्या असरात मुरतब हुए, और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात जो है वो क्या हो सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर। कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो है, जब उनका मैंडेट चुराया गया तो उसके बाद मुसलसल जो है, उससे भी 2 साल पहले PDM के दौर में भी उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं। और ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियती जमात है, और पाकिस्तान के तकरीबन लगभग कमोवेश 70% लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच है। ये तमाम इदारे, तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है, 60% जो है, या उससे ऊपर 50% जो है वो आधा बनता है, उससे ऊपर जितना भी है, यानी उस वक्त उसको हम अक्सरियत कहेंगे कि 50% से जो ही आप ऊपर आते हैं। तो ये बात जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो भी कबूल करते हैं, और हर कोई कबूल करता है, और दुनिया इस बात को मानती है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के अंदर एक अक्सरियत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हालात के जबर ने और इदारों की मिली भगत ने उनको जो है पस ज़िंदान डाल दिया, और आवाम के हकूक़ जो है बुरी तरह सलब हो रहे हैं, और जुडिशरी को तबाह कर दिया गया, पार्लियामेंट को तबाह कर दिया गया। अब कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती, और हत्ता ये कि केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं, और सियासी कैदी हैं जिसके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं, और जिसके अंदर 65 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले सियासतदान भी शामिल हैं, जैसे ख़ुद इमरान खान साहब भी 65 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है। बुज़ुर्ग शहरियों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जुल्म सितम की इंतहा है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, परवेज़ इलाही है, और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब है। ये जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है इस वक्त पस ज़िंदान है, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और एहतजाज करने का भी हक़ उनको नहीं दिया जा रहा है। जो भी एहतजाज होता है उसके ऊपर फस्तायत की जाती है, जुल्म और सितम के पहाड़ जो है वो तोड़े जाते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि जो हुआ इस्लामाबाद के अंदर, कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के ऊपर किस तरह गोलियाँ चलाई गई और लोगों को अपने इस हक़ से किस तरह महरूम किया गया। तो बात यह कि जब इस तरह की सूरत हाल बन जाती है तो लोग मजबूर हो जाते हैं निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए, निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, और फिर इस बात को, इस अमल को सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जाता है। तो सबका अदवार के अंदर भी हम देखते हैं कि ये कब कब जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक, एक तो हमें बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर भी इसकी मिसालें मिलती हैं। 1919 के अंदर मिस्र ने और सूडान ने ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था, और इसके नतीजे में मिस्र जो है वो आज़ाद हो गया था बरतानवी तसल्लुत से। तो उसके बाद हम बहुत बड़े लीडर हैं नेल्सन मंडेला जो है, वो भी सियाह फाम और सफ़ेद फाम की जो जंग थी
جو کنٹروورسی تھی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ سیاہ فام لوگ جو ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے بھی جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلائی، جس کی وجہ سے، جس کی مدد سے انہوں نے سیاہ فام لوگوں کو جو ہے اس کے حقوق دلوائے۔ تو اس کے بعد جو ہم برصغیر پاک و ہند کے اندر دیکھتے ہیں، جب پاکستان اور بھارت اکٹھے تھے اور جب اس وقت یہ بھی برطانیہ کے تسلط میں تھے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ سابقہ ادوار کے اندر، تاریخ کے اندر جو ہے برطانیہ کا جو تخت ہے، برطانیہ کی جو سلطنت ہے، یہ دنیا کے 2/3 حصے کے اوپر تقریباً جو ہے یہ پھیلی ہوئی تھی۔ بہت سارے ملک جو ہے اس کے زیر تسلط تھے اور بہت سارے ملکوں نے اس سے جو ہے آزادی حاصل کی ہے۔ تو برصغیر پاک و ہند، جس کے اندر اس وقت موجودہ پاکستان، موجودہ انڈیا، بنگلہ دیش اور کشمیر، گلگت بلتستان، ٹھیک ہے، کشمیر اور گلگت تو پاکستان کا حصہ ہے، اور کشمیر جو ہے وہ بعد میں ڈسپیوٹڈ ہو گیا، تو بہرحال کشمیر بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ تو یہ بڑے جو ملک ہے، بڑے 2 ملک جو بنے، یعنی پاکستان اور انڈیا، یہ تو بعد میں پھر ان کے حصے بکھرے ہوتے رہے اور چھوٹے چھوٹے اور ملک بن گئے، جس طرح بنگلہ دیش ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی گاندھی جی جو تھے، قائد اعظم کے برابر کے جو مقابلے کے جو اس وقت لیڈر تھے برصغیر پاک و ہند کے اندر، یہ 2 لیڈر تھے، یعنی پاکستان کی نمائندگی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کی ٹیم کر رہی تھی، اور انڈیا کی جو نمائندگی تھی وہ گاندھی جی اور ان کی ٹیم کر رہی تھی۔ تو انہوں نے بھی برطانیہ کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی، اور جس کے بعد برطانیہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا تھا کہ یہ خطہ جو ہے اب اس کے زیر تسلط نہیں رہ سکتا، یعنی برصغیر پاک و ہند کو اب جو ہے آزادی دینی پڑے گی۔ لیکن آزادی کا فارمولہ کیا ہوگا، یہ پھر سارے سسٹم جو ہے وہ بعد میں آگے چلتا رہا، کس طریقے سے پاکستان آزاد ہوا اور کس طریقے سے انڈیا اور پاکستان چونکہ اکٹھے آزاد ہوئے۔ پاکستان جو ہے اپنی آزادی جو ہے وہ 14 اگست کو مناتا ہے، اور انڈیا جو ہے اپنی آزادی جو ہے وہ 15 اگست کو مناتا ہے۔ تو یہ یعنی پاکستان اور انڈیا کی جو آزادی ہے، یہ بھی سول نافرمانی کے، یعنی اس کا ایک کردار ہے بہت بڑا، کہ سول نافرمانی، یعنی سول نافرمانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول نان اوبیڈینس اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ کسی سسٹم کے اندر جو ہے بہت بڑی چینج آنے والی ہوتی ہے۔ تو ظاہراً دنیا نے، پاکستان کے اندر موجود قدرت مند لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے یا اداروں نے عمران خان کو جو ہے وہ اتنا نیگلیکٹ کیا، حالانکہ وہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اور ایک ہیرو ہے۔ اس وقت بھی ہیرو تھے جب وہ سیاست کے اندر نہیں آئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کو جو ہے وہ اکلوتا ورلڈ کپ لے کر دیا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان کو ایک عام سیاسی لیڈر سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک عام سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ ایک مصلح ہے۔ میں اپنی پچھلی گفتگو کے اندر بھی میں یہ بات کر چکا ہوں، اور 2018 کے الیکشنز کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ریفارمر ہے، عمران خان ایک مصلح ہے، ہم پہچان نہیں رہی ہے۔ اور یہ لوگوں کی شومیہ قسمت ہوتی ہے، قوموں کی شومیہ قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو اس وقت نہیں پہچانتی ہے جب لیڈر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو جب وہ چلا جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا غیب دور ہو جاتا ہے ان سے، تو پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ تو اس وقت کا پچھتانا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری مثال میں نے دی آپ کو گاندھی جی کی، کہ گاندھی جی نے بھی 1919 کے اندر سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ اس کے بعد ایک مثال جو ہے، اس کی مثال پاکستان کے اندر بھی ملتی ہے۔ پاکستان یعنی اس وقت کا جو پاکستان تھا 1971 سے پہلے کا پاکستان، اس وقت بھی جب انتخابات ہوئے تھے تو مغربی پاکستان کے اندر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت ملی تھی، اور مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی تھی۔ لیکن جب اوورال اکثریت نکالی گئی تو اوورال شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت تھی، لیکن شیخ مجیب الرحمان کو جو ہے حکومت دینے سے انکار کر دیا گیا، کیونکہ وہ مشرقی پاکستان کے تھے۔ مشرقی پاکستان کمپیریٹیولی جو ہے وہ مغربی پاکستان سے چھوٹا ہے، اور اکثریت لوگوں کی یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب ہے جب اوورال اکثریت تھی تو مغربی پاکستان کے لوگوں نے بھی شیخ صاحب کو ووٹ دیے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کو آج ہم جو ہے وہ ایک قومی ہیرو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اداروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے اقتدار پر قبضہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا نقصان ہوا اس مملکت خداداد پاکستان کو جو رہتی دنیا تک پورا نہیں ہو سکتا، یعنی پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ اور اس کو دوبارہ آپس میں ملنے کے لیے اب صدیاں درکار ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ نہ ہو۔ اگر ہوگا بھی صحیح تو اس طریقے سے ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، الہی ہو سکتے ہیں، اتحادی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک آئیڈیالوجی ایک ہے، دین ایک ہے، ثقافت، اسلامی ثقافت کو فالو کرتے ہیں دونوں ملک، تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کاسٹ اینڈ کریڈ کا فرق ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے جس طرح صوبوں کے اندر ڈیفرنٹ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہاں بھی یعنی مملکت علیحدہ ہو، جیسے آزاد کشمیر ہے
تو خیر آزاد کشمیر کا جو درجہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی کرنسی چلتی ہے، پاکستان کے نظام جو ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آزاد مملکت کا اس کو بھی ایک درجہ حاصل ہے۔ تو یہ دوسری مثال تھی، تیسری مثال جو میں نے آپ کو دی سول نافرمانی کے حوالے سے، جو ہماری پاکستان کے اندر ہی چلائی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نظام نہیں چل سکا اور نظام ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا ایسے کہ وہ ملک کو بھی اس نے توڑ دیا۔ تو خدا نہ کرے خاکم بدہن کہ ایسا کوئی سین ہو کہ پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے، کیونکہ اب بھی اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی صورتحال بہت گمبھیر ہے، کہ جس شخص کے پاس اکثریت ہے اس ملک کے اندر، اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس کو نہ احتجاج کرنے کا حق ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، احتجاج ہوتا ہے تو لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہے، اور کوئی بھی عوام ہے تو مہنگائی کی چکی پہ پس رہی ہے، اور ملک کا نظام جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو مخلص نہیں ہے، بقول عوام کے، بقول اکثریت کے، بقول عمران خان کے، کیونکہ عمران خان ایک اکثریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہر کوئی مانتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جو حیثیت ہے وہ ایک عالمی لیڈر یعنی بن چکے ہیں، پہلے بھی وہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ہیرو تھے، اور اس کے بعد جو ہے جب سیاست کے اندر آئے تو انہوں نے ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، سیاست میں آنے کا ان کا جو ایک انداز تھا یا کچھ چیزوں کا انہوں نے جب سہارا لیا تو اس چیز نے ان کو نقصان بھی دیا، کہ وہ ایک اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی مدد سے ہی آئے تھے اور اقتدار ان کو ملا تھا، لیکن اقتدار لینے کے بعد انہوں نے ایک صحیح لائن پکڑی اور پاکستان کے اندر وہ حقیقی تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے، اور لوگوں کو باشعور کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کو ایک عالمی سطح پر ایک تشخص اس کا اجاگر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پوری دنیا کے اندر گھوم کے آئے تھے اور پوری دنیا کو وہ جانتے تھے، اور ایک کوالیفائڈ تھے، آکسفورڈ سے وہ ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، انہوں نے ایک اعلیٰ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر رہ کے آئے، تو وہ دیکھتے تھے اپنے ملک کی محرومیاں جب دیکھتے تھے، اور جب ادھر کمپیئر کرتے تھے تو ان کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیالوجی تھی، جس آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا اور وہ اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب حکومت کے اندر آئے تو انہوں نے کمپرومائز کرنے کی سیاست جو ہے اس کو نظر انداز کیا، چھوڑ دیا، اور اپنی ایک لائن، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی جو تھی وہ لے کر آگے چلے۔ لیکن ایسا کدھر ہوتا ہے کہ جو لوگ تھے جو اس کو ساتھ لے کر اس وقت آئے تھے، جنہوں نے ہیلپ کی تھی، اور پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ادارے بہت ہی یعنی مضبوط ہیں، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایسے نہیں ہے کہ سیاست سے دور ہو اور آزادانہ اور فیئر الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ فیئر الیکشن ہوں اگر، اور جو اگر فیئر الیکشن ہوں بھی صحیح، تو اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو اس طریقے سے نہیں بننے دیا جاتا۔ تو ابھی ہمارے سامنے جو فروری کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد جو مینڈیٹ ملا، اس کے اندر بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جس کو اکثریت ہے اس کو جو ہے وہ حکومت بنانے دی جائے۔ مرکز کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہونے کے باوجود اس کی حکومت نہیں ہے، یعنی وہ حکومت بنا سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف، اگر پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے دی جاتی، ٹھیک ہے، اور باقی جماعتیں اپنی حیثیت سے، اپنی سیٹوں کے حساب سے ان کو نمائندگی دی جاتی، تو آج پاکستان کے اندر یہ حالات نہ ہوتے۔ تو اب کیا ہوتا ہے جی، سول نافرمانی کے اندر لوگ ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ بجلی کے بل دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جی ایس ٹی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کرسیوں کے اوپر، وہ اگر سرکار کا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو سرکار کا نظام کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، خود ہم کیا دیکھتے ہیں جی کہ پولیس انکار کر دے کہ جی ہاں جی ہم، یا پولیس کے چند افسر انکار کر دیں کہ ہم نے جو ہے وہ حکومت کا آرڈر نہیں ماننا، تو جہاں پہ بھی وہ کھڑے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے اور لوگ اپنی مرضی کریں گے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ نظام بالکل ختم کر رہ جاتا ہے، اور اب جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جی یہ دو مطالبات عمران خان صاحب کے ماننے پڑیں گے، ادروائز سول نافرمانی کی تحریک چلے گی، اور اگر چل پڑی تحریک تو پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے یا کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو اس کے اندر ڈیولپمنٹس آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔